मेरा नाम मरियम है। मेरी और मेरी माँ की जिंदगी दुखों से भरी हुई है। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। मैं एक जवान लड़की हूँ और हमारे खानदान में सिर्फ मैं और मेरी माँ हैं जो बोल नहीं सकती, गूंगी हैं और सिर्फ इशारों से बात करती हैं और बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट करवाए। मैं कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखती तो कमरे के बाहर बैठी अपनी माँ की तरफ मुंह जो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। एक ऐसी बात पर यकीन करना जो बिल्कुल नाकाबिल यकीन था। मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। दिल की हालत बहुत खराब हो गई और सांस बेतरतीब होने लगी। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से चेहरे का पसीना साफ किया और बड़ी बेयकीनी के साथ डॉक्टर के साथ रिपोर्ट ली। कमरे से बाहर निकली, माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिन पहले मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जो भी खाती उन्हें मतली होने लगती थी। मुझे लगा उनका मैदा खराब हो गया है, इसलिए मैं उन्हें पास के एक डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुझे अकेले अपने कमरे में बुला लिया था और माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। बड़ी राजदारी से मुझे बताया गया क्योंकि इस उम्र की औरतें बहुत कम हामिला होती हैं। मैं माँ का हाथ पकड़े गुमसुम सी उस उन्हें घर ले आई। उन्हें लेकर आ रही थी तो मेरे दिमाग में बस यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है और ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। मेरे घर में सिर्फ 3 मर्द थे, मेरे शौहर अहमद, मेरे ससुर हाजी करीम और मेरा छोटा देवर सुलेमान। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही थी होती तो वो किचन में रखी कुर्सी पर बैठ जाती थी। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। उनकी तबीयत के बायस मैं भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। पूरा दिन हम माँ बेटी घर में अकेली ही होती थी। ना तो मेरे शौहर घर में होते, ना मेरा देवर और ना ही मेरे ससुर। कभी कभार अगर वो घर में होते भी तो अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाते या फारिग वक्त में दोस्तों के साथ गपशप करते और रात को वापस आ जाते। मेरे शौहर की वालिदा का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। मेरे ससुर ने दोबारा शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज्यादातर वो खामोश ही रहता। ना उसने कभी मुझ गलती नज़र से देखा था और ना ही कभी मेरी माँ से कोई नाजायज बात की। बस कभी कभार उनके पास जाकर खैरियत पूछ लेता और उसके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे वालिद के इंतकाल को 7 साल गुजर चुके थे। मेरे लिए कई रिश्ते आए थे लेकिन मैंने शादी एक ही शर्त पर की थी कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ गूंगी थी और बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इस बुढ़ापे में मेरे सिवा उनका कोई सहारा नहीं था। उन्होंने मुझे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मैं भी यही चाहती थी कि मैं कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। आखिर मेरे अलावा मेरी माँ का अपना है ही कौन। मैं उनको देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी। यही वजह थी कि पहले मेरा रिश्ता तय नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग कहते थे कि घर में पहले से एक बूढ़ी औरत मौजूद है। वो बात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहे। इसीलिए जिन लोगों ने शादी पर रजामंदी जाहिर की थी, उनके घर में कोई औरत नहीं थी, सिर्फ 3 मर्द थे। एक मेरे ससुर, दूसरे मेरे शौहर अहमद और तीसरा उनका छोटा भाई सुलेमान। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे शौहर ने मेरी माँ के लिए अलग कमरा पहले ही तैयार कर रखा था और वो मेरी माँ की बहुत इज्जत भी करते थे। मेरा देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और ज्यादातर वहीं रहता था। घर वो कभी कभार और बहुत कम आता था। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों पर शक करती, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में जो रिपोर्ट थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने ही घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी।
بے شک میرے شوہر بہت اچھے تھے اور میری ماں کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میری ماں کے ساتھ جو ہوا تھا، اگر میں یہ بات اپنے سسرال والوں سے پوچھتی تو یقیناً وہ ماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال دیتے۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی تو میں نے ماں کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ جیسے ہی وہ یہ خبر سنتی شاید ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا۔ وہ پہلے ہی اس مرض کی مریض تھیں۔ میرا دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ کس پر شک کرتی اور کون ایسی بھٹی حرکت کر سکتا تھا؟ گھر پہنچ کر چکر آتے سر کے ساتھ اپنی ماں کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں مجھے اشارے کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ماں؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کیونکہ میں بہت باتونی لڑکی تھی اور ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج میری زبان بند ہو چکی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، نہیں ماں، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دے دی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر میں نے ماں کو بستر پر لٹا دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار ماں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بول تو نہیں سکتی تھیں، مگر سب کچھ سمجھتی تھیں اور سب کچھ محسوس بھی کرتی ہوں گی کہ آخر کون ان کے قریب آتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے، میرے سسر یا پھر میرا دیور؟ میرے دماغ کی نسیں کھینچنے لگیں اور سر درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کس سے بات کروں۔ میرے شوہر اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں ایسی کوئی بات کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ماں سے کیسے بات کرتی اور انہیں کیسے بتاتی۔ جب احمد دفتر سے واپس آئے تو میرے لیے ایک پھولوں کا دستہ لے کر آئے، لیکن مسکرا بھی نہ سکی۔ جس مصیبت سے میں گزر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر احمد نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے بس اتنا کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ انہوں نے کہا، کھانا کھا لو پھر دوا لے لینا۔ میں سوچ رہا تھا کھانے کے بعد ہم شاپنگ پر چلیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور امی کی رپورٹ الماری میں چھپا دی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں یہ جانتی تھی کہ آخر رات کو امی کے کمرے میں آتا کون ہے۔ رات کو جب احمد کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ امی کے بارے میں پوچھنے لگے، کیا ہوا امی کو؟ میں نے کہا، احمد، آج رات میں امی کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم اپنی ماں کا خیال رکھو۔ احمد بہت اچھے انسان تھے۔ میری ماں کے معاملے میں انہوں نے کبھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں سو رہی تھی، لیکن نیند میں ان کی گھبراہٹ کو محسوس کر سکتی تھی۔ امی کی گھبراہٹ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی رات کو امی کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ کرتا ہے۔ یہی سوچ کر میں پوری رات سو نہ سکی۔ اس رات کوئی میرے کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد احمد اور میرا چھوٹا دیور سلیمان گھر سے چلے گئے اور میرے سسر جی کریم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں امی کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ان سے پوچھا کہ رات کو ان کے کمرے میں کون آتا ہے۔ امی نے جو اشارہ میں بتایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی آدمی آتا ہے اور انہیں نشہ آور گولیاں سنگھا کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انہیں ہوش نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ امی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آدمی کون ہے۔ میرا پہلا شک اپنے سسر پر گیا، کیونکہ وہ زیادہ تر گھر میں ہی موجود ہوتے تھے، لیکن پھر یہ خیال بھی آیا کہ وہ تو بہت اچھے انسان ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی مرحوم بیوی کی روح کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ میرا دل عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف میرے سسر جو بہت اچھے اور سمجھدار انسان تھے، اور دوسری طرف میرا شک اپنے دیور سلیمان پر جانے لگا، کیونکہ وہ راتوں کو دیر تک جاگتا رہتا تھا
اور اس کمرے سے اکثر ٹی وی کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا کہ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، تمہاری ماں بہت خوبصورت ہے، وہ تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہاری بڑی بہن لگتی ہیں۔ یہ بات اس نے ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دیا تھا، لیکن اب یہی جملہ یاد آتے ہی میرے اندر عجیب سی آگ جلنے لگی تھی، اور یہ سب باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ کوئی شخص میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میری ماں کو محسوس تو ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ بے ہوش کی حالت میں ہوتی تھیں۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت بن چکی تھی کہ کوئی ایک گونگی اور بیمار عورت کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے شرم تک محسوس نہ کرے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو طلاق کا داغ میرے نصیب میں آ جاتا۔ احمد لاکھ اچھے سہی، مگر اپنے باپ اور بھائی کے خلاف کوئی بات نہ سن سکتے تھے، اور نہ ہی ان کے خلاف کچھ ماننے کو تیار تھے، کیونکہ جتنی وہ میری ماں کی عزت کرتے تھے اتنے ہی اپنے والد کی خدمت بھی کرتے تھے۔ ویسے تو میرے سسر حاجی کریم میری ماں کو بہن جی کہہ کر پکارتے تھے، اور میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری ماں کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ نہایت گھٹیا کام تھا۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ آنے لگا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں کام کر رہی ہوتی تو امی میرے ساتھ کچن میں ہوتی تھیں، اور میرے سسر بھی کچن میں آ کر مجھ سے کہتے کہ میں ان کے کمرے کی چادر بدل دوں۔ میں کچن سے نکل کر ان کے کمرے میں جاتی اور صفائی کر کے واپس آتی تو وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہے ہوتے۔ جب میں کچن میں آتی تو کہتے کہ میں نے سوچا تم ادھر گئی ہو، اس لیے میں نے خود ہی چائے بنا لی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے اور کپ اٹھا کر کچن سے نکل جاتے۔ اس وقت تو مجھے یہ معمولی سی بات لگی تھی، مگر اب ہر بات مجھے شک والی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لے آئے اور 1 کلو الگ سے مجھے پکڑا کر کہنے لگے تمہاری ماں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، شاید تم جھجک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ منگواتی نہیں ہو، اس لیے یہ سب انہیں دے دینا۔ اس وقت بھی مجھے یہی لگا تھا کہ وہ میری ماں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ احمد کمرے میں موجود نہیں تھے۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگے مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، رات کو جب ابو گہری نیند میں سو جاتے ہیں تب میں چھت پر جا کر سگریٹ پی لیتا ہوں، ورنہ ابو کو فوراً سگریٹ کی بو آ جاتی ہے اور وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہہ دیتی کہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ یہ معمولی سی باتیں جو عام گھروں میں ہو جاتے ہیں، اب مجھے انہیں باتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ میری ماں اس عمر میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ وہ ایک ایسی تکلیف میں تھی جس سے وہ خود بھی پوری طرح واقف نہ تھی، اور میرے لیے ہر پل مشکل بننا جا رہا تھا۔ میں کیسے اپنی ماں کو سچ بتاتی جو میں ڈاکٹر سے سن کر آئی تھی؟ وہ نہ بول سکتی تھیں اور نہ ہی اپنی تکلیف کسی کو بتا سکتی تھیں۔ اگر وہ خود نہ بتاتی تو یہ بات کس سے چھپی رہتی؟ وہ باہر سے خاموش تھیں، مگر اندر سے کتنی تکلیف اور پریشانی سے گزر رہی ہوگی یہ میں خوب جانتی تھی۔ اب میں روز احمد سے بہانہ بناتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں ان کے پاس سوؤں گی۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو میری ماں کو اتنی اذیت دیتا تھا۔ کچھ دن تو احمد خاموش رہے، مگر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا، لیکن وہ مجھے اس اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے تھے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے شکایت صاف نظر آنے لگی تھی۔ ہماری شادی کو بھی چند ہی مہینے گزرے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دن بھر دفتر میں گزارا کرتے، رات کو میرے ساتھ کچھ وقت گزارتے، مگر میں خود ذہنی الجھن کا شکار تھی۔ مجھے احمد کی خواہشات کا اب احساس نہیں ہو رہا تھا، اور اب تو میں ان کے کاموں میں خیال رکھنا بھی بھولنے لگی تھی۔
ایک رات میں نے ان کے کپڑے میں استری کرنا بھول گئی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض رہتے تھے، پھر صبح دفتر کے لیے دیر ہو گئی تو غصے میں خود ہی کپڑے استری کرنے لگے۔ جب میں نے کہا میں کر دیتی ہوں تو غصے میں بولے، تم بس اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے بس وہی ہے ایک ضروری کام ہے۔ اس وقت وہ اتنا غصے میں تھے کہ میری کوئی بات سننے کو تیار بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا ناشتہ ہے، مگر وہ بغیر ناشتہ کیے ہی دفتر چلے گئے۔ میں نے پہلے ہی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور احمد کا یہ رویہ دیکھ کر اور بھی زیادہ ٹینشن میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ رات کو احمد کا موڈ بہت خراب تھا، اسی لیے میں نے اپنی امی کے کمرے میں جانے کی بات ان سے نہیں پوچھی۔ میں نے پہلے ہی اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی، مگر وہ کہنے لگے، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے پورا دن تم سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور رات کو جب میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں منا لیا اور وہ بھی جلد مان گئے۔ مگر اگلی صبح احمد نے کہا کہ کل رات تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی؟ وہ رات میرے لیے بہت دردناک تھی۔ امی میرے ساتھ لیٹ کر رو رہی تھیں اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ میں اس شخص کا کیا کروں جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میں پریشان تھی کہ آخر وہ کون تھا۔ نہ اس شہر میں میرا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی ایسا اپنا جس پر بھروسہ کر کے میں امی کو چھوڑ دیتی۔ وہ بول بھی نہیں سکتی تھیں اور نہ ہی اپنے لیے کچھ بندوبست کر سکتی تھیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے انہیں چلنے میں بھی بہت مشکل ہوتی تھی اور واش روم تک خود نہیں جا سکتی تھیں۔ میں بھی اسی الجھن میں تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک مجھے امی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چیز پھینک رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھی اور دیکھا تو احمد کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں فوراً باہر نکلی تو میرا دیور سلیمان امی کے کمرے میں تھا اور امی کچھ کھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھیں کہ میں ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہی تھیں جیسے کسی کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا دیور امی کے بستر سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے امی کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ میں غصے میں اس کے پاس گئی، اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آئی میری ماں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اس کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ میں تو آپ امی کو دیکھنے آیا تھا کہ کمرے میں سے کیسی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو۔ تم روز میری ماں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چیخنے پر میرے سسر حاجی کریم اور میرے شوہر احمد دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا دیور اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا اور میرے شوہر بھی میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرا دیور بھی اس وقت غصے میں بول رہا تھا کہ آپ کی ماں میری ماں جیسی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مجھ پر الزام لگاتے ہوئے میں تو سو رہا تھا، آپ کی امی کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز سنی تو دوڑ کر یہاں آ گیا۔ ابھی میں ان سے پوچھنے ہی والا تھا کہ اتنے میں آپ امی نے اسے کیا نہیں تو جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر احمد نے میرے ہاتھ سے دیوار کا گریبان چھڑوایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے، تم نے اتنی رات کو یہ کیسا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس وقت اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ آس پاس کے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ احمد کی بات کو نظر انداز کر کے میں کہنے لگی، آپ کا بھائی اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ روز رات کو میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ میری بات ابھی یہاں تک پہنچی تھی کہ احمد نے میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا اور میں دور جا گری۔ احمد نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو منہ میں آئے بولتی جاتی ہو۔ تم ہو تو کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر حاجی کریم بھی بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہم نے تمہاری ماں کو بے سہارا سمجھ کر بہن بنا کر اپنے گھر میں رکھا اور یہ احسان فراموش میرے بیٹے پر ہی الزام لگا رہی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر
ٹوٹ رہا تھا۔ احمد نے کہا، تمہاری ماں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تم ان کا کہیں اور انتظام کرو۔ میں پہلے ہی ان باتوں سے بہت پریشان تھی، اپنی ماں کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی سے پہلے ہی کرائے پر دے دیا تھا، اور اتنی جلدی وہ بھی خالی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس قدر گھبرا گئی کہ چکر آ کر گھر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ احمد میرے پاس کھڑے تھے اور بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ڈاکٹر فاروق مجھے دیکھ بھال کی ہدایت کر رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ ڈراپ ختم ہوتے ہی وہ مجھے گھر لے آئے، مجھے کمرے میں بٹھایا اور خود بھی سامنے بیٹھ کر کہنے لگے، تم نے میری بھائی پر جو گھٹیا الزام لگایا ہے، اگر تم اپنی ماں کا انتظام نہ کرتی تو میں بہت اسی رات تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، مگر تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اس لیے انسانیت کے ناطے تمہیں ہسپتال لے آیا۔ لیکن جو خبر مجھے ہسپتال میں ڈاکٹر سے ملی، اس کے مطابق میں اب تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف خوشی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، جو میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، مگر جن حالات سے میں گزر رہی تھی ان میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی مناؤں یا اپنی قسمت پر روؤں۔ میرے آنسو بہنے لگے اور میں اپنی تکلیف سے ٹوٹ چکی تھی۔ احمد کی بات ابھی جاری تھی، وہ کہنے لگے، دیکھو مریم، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہاری ماں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے والد نے ہمیں عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ ہمارے گھر میں کبھی ایسی عورت کوئی بات نہیں ہوتی جیسا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے۔ یہ نہایت بیہودہ بات ہے۔ میری بہتر یہی ہے کہ تم میرے والد سے معافی مانگ لو، وہ بہت غصے میں ہیں۔ اگر تم سوچ لو کہ تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کر امی کی رپورٹ احمد کے سامنے رکھ دی اور رو پڑی۔ احمد نے چونک کر رپورٹ اپنے ہاتھ میں لی اور کھول کر پڑھنے لگے۔ انہیں بھی ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بار بار رپورٹ پڑھتے رہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، یہ رپورٹ پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے احمد؟ میری ماں کئی مہینوں سے اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اور کوئی شخص انہیں نشہ آور گولیاں سنگھا کر نیند میں بے ہوش کر دیتا ہے، اور وہ نہ بول سکتی ہیں اور نہ ہی اس شخص کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت وہ ان کے قریب آتا ہے تو وہ بے ہوش ہوتی ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد انہیں یہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں کس پر شک کروں احمد؟ مجھے تمہارے بھائی سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے تمہارے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، مگر مجھے کہ جس تکلیف سے میں اور میری ماں گزر رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم میرے شوہر ہو، محلے والوں میں تمہاری شراکت کی مثال دی جاتی ہے، پھر میری ماں تمہارے گھر میں رہتے ہوئے بھی محفوظ کیوں نہیں؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا تمہارے لیے آسان ہے تاکہ تم لوگوں کی جھوٹی شرافت پر کبھی حرف نہ آئے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے ڈی این اے کی رپورٹ کروا کر دکھاؤ دو، سچ خود سامنے آ جائے گا، اور اگر قصوروار تم میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی دینا کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ احمد نے کہا، اگر قصوروار ہم میں سے کوئی نہ ہوا تو تم اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ چند دن بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھ دی گئیں۔ جب میں نے رپورٹس دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے کہ ڈی این اے کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے۔ میں یہ بھی مان لیتی کہ انہوں نے رپورٹ غلط بنوائی ہے، مگر احمد خود مجھے اسپتال لے کے گئے تھے جب لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا تھا۔ وہ ایک جانی مانی لیب تھی۔ اب میں اور بھی الجھن میں پھنس گئی کہ آخر وہ کون تھا جو میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ احمد نے امی کو کمرے میں کیمرہ لگوا دیا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے وہ کون ہے۔ جسے ہی وہ شخص امی کے کمرے میں داخل ہوا، فوراً وہاں پہنچ گئے اور اسے پکڑ لیا اور بے نقاب
پہنا ہوا تھا۔ جب حامد نے حسن کا نقاب اتارا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ تو ہماری ہی گلی کا ایک بھکاری تھا۔ امی کے کمروں کی کھڑکی پچھلی طرف سے کھلی تھی، جہاں گلی تھی۔ وہاں بھکاری وہیں سے اندر آتا تھا اور امی کو نشہ آور سنگھا کر اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا۔ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ احمد نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور احمد کے ساتھ جو میں نے اپنی ماں کا بھی DNA اور کروا لیا، اور پھر یہ سوچا کہ ہر انسان بڑا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ کچھ ہوتا ہے جیسا ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے، اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی پر الزام لگانے سے پہلے پوری سچائی جان لینا چاہیے۔ اب میری ماں صحت مند ہو گئی تھی، لیکن میری گھونگی اور بے چار ماں، میں انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اور اس کے علاوہ میرے خاندان نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ میرے سسر، میرے شوہر اور میرا دیور، ہم سب خوشی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگے۔ جو غلط فہمیاں ہمارے درمیان پیدا ہوئی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔